नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबील करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद के 24वें पारे के चंद अहम मज़ामीन के हवाले से बात करेंगे। सूरा ज़ुमर जो 23वें पारे में शुरू हुई थी उसी का बयान ही 24वें में भी जारी है, और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए अपनी बेपाया रहमत और करम का जिक्र किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ए नबी, आप कह दीजिए मेरे बंदों से कि ए मेरे बंदो, वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ज़्यादती की और अपने ऊपर गुनाहों का बोझ डाला, मेरे उन बंदों को मेरा पैगाम दे दें कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने का मतलब ये है कि इंसान अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए और उनकी कसरत को देखते हुए नाउमीदी की ये शक्ल इख्तियार न कर ले कि बस अब तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता हूँ, मैं बच ही नहीं सकता हूँ, मेरे लिए रास्ता ही कोई नहीं है, लिहाजा अब मैं फिर इस गुमराही में बढ़ता ही चला जाऊं। जब मैंने कर लिया है तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उससे कहा जा रहा है कि अल्लाह के बंदे, रब की जानिब से तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इस बात पर मत रहो, मायूस ना हो जाओ शैतान की तरह कि मैंने अब नाफरमानी कर ली है तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कहा नहीं, अगर नाफरमानी या गलती हो गई तो तुम्हारे रब की रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है, जाओ उसकी रहमत के दरवाजे को खटखटाओ। खटखटाना तुम्हारा काम है और उसके करम का दरवाज़ा वो अपनी रहमत से खोल देता है। तौबा कर उसकी बारगाह में जाकर, और ये तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक कि इंसान पर गरगराए मौत का वक्त तारी नहीं हो जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की बारगाह से किसी हाल में मायूस ना हो, बल्कि जब भी उसे गलती और कोताही हो जाए वो तौबा करे। उस तौबा के बाद अगर फिर कोताही हो जाए तो फिर तौबा करे, और खुदा न खास्ता फिर कोताही हो जाए तो फिर तौबा करे। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे, तुम उकता जाते हो शायद तौबा करने से, मगर रब माफ़ करने से और रहमत निछावर करने से नहीं उकताता है। इसलिए हर हाल में गलती होती जाए तो सच्चे दिल से तौबा करें। अगर फिर भी शामत नफ्स से कोताही हो जाए, मायूस ना हो, फिर भी तौबा ही करते चले जाएं। इसके बाद रब्बे कायनात ने क़यामत के दिन अहले ईमान और अहले कुफ्र के अहवाल का जिक्र किया, कई मकामात पर जिक्र किया, और हर जगह पे रब्बे कायनात एक नया रुख दिखाया। यहाँ भी इरशाद फरमाया, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि जो जहन्नमी लोग हैं, काफिर लोग हैं, उन्हें मलाइका जहन्नम की तरफ हाँक कर ले जाएंगे, और जब वो जहन्नम के दरवाजे पर आएंगे तो जहन्नम का जो दरोगा होगा वो वहाँ रोकेगा, उनसे पूछेगा कि लोगों, तुम अपने अमाल बदअमालियों की वजह से आज जहन्नम पहुँच रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का पैगाम देने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई अल्लाह की आयतें पढ़कर उसका डर सुनाने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई क़यामत के दिन के बारे में पेशगी आगाह करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे बला, आए तो थे, मगर अफसोस हमने उनको फॉलो नहीं किया, हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने इनकार किया था। इस पर वो जहन्नम का दरोगा कहेगा, चलो फिर जहन्नम में बदबख्तों दाखिल हो जाओ। मुतकब्बिरीन का ठिकाना यही होता है। ज़ाहिर है दुनिया में जब कुफ़ार ने इनकार किया तो वो उन्हें अपनी दौलत पे तकब्बुर था, अपने ओहदे पर, अपनी सरदारी पर मान था, इसलिए वो अल्लाह के रसूलों का और उसके पैगाम लाने वालों का इनकार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मैं जो तकब्बुर करते हैं उनका ठिकाना जहन्नम होता है। फिर सेम ही इसी तरह अहले जन्नत का जिक्र किया। दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला मुतकाबिल जिक्र करता है कि जब अहले जहन्नम के दरवाजे पर गए उनसे क्या ट्रीट किया गया, और इसी तरह जब नेकोकार लोग जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे उनसे क्या बिहेव किया जाएगा। इन दोनों पे गौर करने की ज़रूरत है ताकि इंसान अपनी आंखें खोले। इरशाद फरमाया कि जन्नतियों को भी फिर अहले जन्नत बड़े एजाज़ और इकराम के साथ मलाइका लेकर जन्नत की तरफ जाएंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर आएंगे तो रिजवान जो जन्नत का उमूर का निगरान है
وہ ان سے پوچھے گا، ان سے کہے گا کہ اے اہل جنت تم پر سلام ہو. وہ ان کا استقبال کرے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے. وہ ان کو کہے گا سلام علیکم طبتم، تم بڑے سلامتی ہو تم پر، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے. یہ بات قابل توجہ ہے کہ ملائکہ فرشتے ہو کر انسانوں سے یہ کہیں کہ تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، حالانکہ ملائکہ وہ ہیں جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ناپاکی جن کو چھو کے نہیں گزرتی. آفرین ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں ملائکہ بھی کہے کہ تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، اس لیے کہ ملائکہ کی پاکیزگی میں کوئی مزاحمت نہیں تھی. خدا نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے. مگر انسان پر اس لیے فخر ہے کہ اس کے اندر دونوں آپشن تھے، چاہتے تو غلط رستے پہ چلتا، گناہ کے حرام کاری کے رستے پر، مگر نہیں، اس نے خوف خدا کی وجہ سے اپنے دامن کو بچایا اور پاکیزہ رکھا. اس لیے اس کی پاکیزگی ملائکہ کے لیے بھی باعث فخر ہو گئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے پاکیزہ لوگ ہو تم، خالدین، ہمیشہ اس میں رہو. اہل جنت کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس زمین جنت کا وارث بنایا ہے. وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کریں گے، اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیں گے. اس کے بعد سورہ المومن کا آغاز ہوتا ہے. سورہ المومن کا دوسرا نام سورہ الغافر بھی ہے. رب کائنات اس میں حملۃ العرش کا ذکر کرتا ہے. عرش کو اٹھانے والے جو ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ ملائکہ خصوصاً یہ عرش کے اٹھانے والے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کو معاف کر دے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے، ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے لوگ ہیں، وہ ملائکہ ہیں وہ، مگر وہ عرش کو اٹھاتے ہوئے بھی اللہ کے زمین پہ چلنے والے جو نیکوکار اور مومن بندے ان کو نہیں بھولتے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں میرے مالک ان کو معاف فرما دے، ان کو عذاب جہنم سے بچا دے، ان کو جنتوں میں داخل فرما دے، ان کی آباء و اجداد اور ان کی اولادوں کو جو نیک اور صالح ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے. اتنی خیر خواہی ملائکہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اصل میں جانتے ہیں منشاء الہی کو، کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جائے. رب کو وہ بندے پسند ہیں جو جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں اللہ کے دوسرے نیک بندوں کے لیے بھی دعائیں کریں. دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا خدا کو بہت پسند ہوتا ہے. پھر یہاں پر کفار کے بھی احوال کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کر انہیں اپنی پچھلی زندگی جب نظر آئے گی انہیں نفرت ہوگی کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم نے یہ کیا جرم کیا، یہ کیا جرم کیا، یہاں ہمیں آ کے اس عذاب میں گرفتار ہونا پڑ گیا، اتنا کری عذاب ہے، سخت عذاب ہے. وہاں پر ملائکہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں جو غصہ اس وقت آ رہا ہے اس سے زیادہ ناراض خدا اس وقت ہوتا تھا جب تم خدا کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، جب تم خدا کے پیغام کو جھٹلاتے تھے. خدا اس وقت اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتا تھا. مگر یہ تو رب کی ایک تقدیر ہے کہ اس نے رسی ڈھیلی کی ہوئی اور وہ ایک مہلت دیتا ہے تاکہ انسان اگر پلٹنا چاہے تو پلٹ آئے. اس کے بعد پھر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر کیا. کئی جگہ پر یہ ذکر گزر چکا ہے مگر ہر جگہ ایک نیا پیرایا اور کچھ نئی باتوں کا اضافہ ہوتا ہے. یہاں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا تو فرعون نے اپنے درباری بلا کے مشورے شروع کر دیے کہ ہم کیوں نہ فرعون موسیٰ کو قتل کر دیں. اور یہاں قرآن ذکر کرتا ہے کہ قوم فرعون میں سے ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ پر سچے دل سے ایمان لا چکا تھا مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. ان کی محفل میں بیٹھا تھا. جب فرعون یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ کو قتل کریں وہ شخص وہاں بیٹھ کر ان کو سمجھا رہا تھا اور کہتا تھا کہ تم ایک بندے کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس پاداش میں کہ وہ خدائے واحد کا پیروکار ہے اور اس کو مانتا ہے تم اس کے قتل کے در پائے ہو گئے. اور وہ ان سے کہتا ہے دیکھو میری بات غور سے سنو، اگر خدا نہ خواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں تم سے پکڑ تو نہیں ہونی نا، وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے عمل کے خود جواب دے ہوں گے. لیکن اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کے انکار کی وجہ سے ہماری پوری قوم پر تباہی آئے گی. سوچو غور کرو اس کے اوپر. مگر فرعون اس کی بات کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری رائے درست ہے. اور ہمیشہ جو آمر ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے کو ہی فوقیت دیتے ہیں.
پھر اس نے اپنی شرمندگی کو اور اس سارے ماحول کو چینج کرنے کے لیے ایک چال چلی. اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا حامان ایک بڑا اونچا محل بناؤ, کئی سٹوریز, ملٹیپل سٹوریز کی بہت بڑی بلڈنگ بناؤ, اس کی چھت پہ جا کے ذرا میں بھی تو دیکھوں آسمان کے رستوں پر کہ موسیٰ کا خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. اس نے اس طرح ایک ٹھٹھا اور مذاق بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ان کی تعلیم کا, اور جو عام کامن پیپل تھے ان کو مس گائیڈ بھی کیا, مس لیڈ بھی کیا کہ میں جا کے چیک کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ہے یا نہیں ہے, پھر میں آپ کو آ کے بتاؤں گا ایسا ہے یا نہیں ہے. ان دونوں فریق کی بات سننے کے بعد رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا, مگر وہ جو صاحب ایمان تھا اسی کی قوم کا فرد تھا, اس کے ایمان کی وجہ سے ہم نے اس کو بچا لیا اور اس سمندر کے اندر ڈوبنے سے اس کو نجات عطا فرما دی تھی چونکہ اس کے دل میں ایمان تھا. اس کے بعد رب کائنات نے جہنم میں کفار کے احوال کا مزید ذکر کیا کہ جہنم میں جو کفار کے دو گروہ ہو جائیں گے. جیسے دنیا میں تھے, کچھ لیڈر تھے, کچھ فالوور تھے, کچھ قوم کے سردار اور وڈیرے تھے جو لوگوں کے ذہن بناتے تھے, کچھ وہ عام سادہ لوگ تھے جو ان کی بات پہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے. جہنم میں جا کر وہ جو کمزور لوگ تھے وہ سرداروں سے کہیں گے ہم نے تمہارے کہنے پر, تمہاری موٹیویشن پر ہم نے پیغمبروں کی مخالفت کی تھی, آج ہم اس عذاب کو پہنچے ہیں, تم بھی تھوڑا سا شیئر کرو نا عذاب, ہمارا عذاب کچھ تم بھی لے لو. مگر وہاں پر وہ ہاتھ کھڑے کر دے, کہیں گے نہیں ہم سب برابر تھے, ہم نے اگر تم سے کہا تھا تو تم نے بھی تمہاری بات کو مان لیا تھا, تم بھی تو پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے. الغرض یہاں یہ بات ہماری آج آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آج ہم لوگ بطور قوم اگر ہم دیکھیں تو لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ لیڈر کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے. ہم اندھے ہو چکے ہوتے ہیں اپنی سیاسی مخالفتوں میں, اپنی قومی عصبیتوں کے اندر. جاہلانہ عصبیت ہم پر اتنا غالب آ جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جس کو ہم نے لیڈر بنایا وہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اور جس بات کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت کہیں خدا اور رسول کی دعوت کے خلاف تو نہیں ہے. اس وقت ہم کسی چیز پہ غور نہیں کرتے اور اپنا لیڈر کہے گا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن. پھر جس عذاب کا شکار وہ ہوگا اسی عذاب میں ان کے ان فالوور کو بھی شریک کر دیا جائے گا جس کے اندر وہ دنیا میں اس کے ساتھ دیا کرتے تھے. پھر رب کائنات اگلی سورت سورہ حامیم السجدہ کا آغاز فرماتے ہیں اور اس کے اندر ایک بنیادی چیز اسی پچھلی سورت کا تسلسل فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے. اب یہ ڈٹنے کا مطلب بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو پھر کئی خداؤں کو ماننے والے ان کے مخالف ہو گئے, سازشیں کی, چالیں چلیں, مگر اہل ایمان ڈٹ گئے. انہوں نے ہر چال کا مقابلہ کیا, انہوں نے ہر ظلم کا مقابلہ کیا, سہا اپنے بدن پر, ہر ستم کو برداشت کیا, مگر رب پر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. جب وہ استقامت پا گئے اور ڈٹ گئے اس پر, پھر قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ہمارے ملائکہ فرشتے ان پہ اترتے تھے, ان کو خوشخبریاں دیتے تھے, ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, رب کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. وہ ان کے دلوں کو بلند کرتے تھے اور اونچا کیا کرتے تھے. یہاں پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں شریعت پر اور دین پر جو استقامت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. بعض اولیاء نے تو کرامتوں سے کہا کہ اصل کرامت یہ نہیں ہے کہ انسان اڑ کے دکھا دے, پانی پہ چل کے دکھا دے, شبدے دکھا دے, کام دکھا دے, نہیں, اصل کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت پہ مستقیم رہے, ڈٹا ہوا رہے. کوئی فرض واجب تو دور, آقا کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے ہو, کوئی عمل مستحب چھوٹنے نہ پائے. جو اپنی زندگی میں شریعت کو ہر اعتبار سے لاگو کر لیتا ہے حقیقت میں وہی مومن مستقیم ہے, اور وہ مومن ہے جس کو ملائکہ بشارتیں دیا کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک اصول بیان فرمایا, ارشاد کیا ادفع باللتی ہی احسن, کہ تمہارے جو دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں, کوئی غلط بات کرتا ہے, کوئی مخالفت کرتا ہے, کوئی اناد رکھتا ہے, کوئی دشمنی کرتا ہے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے, ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو, معاملات کو اچھے انداز میں اس کو ڈیل کیا کرو. اور اگر وہ برائی بھی کر دے اس کی برائی کو پلٹاؤ نہیں برائی کے ساتھ, بلکہ اس کا اچھا طریقے سے جواب دو. برائی کا جواب برائی سے نہ دو, برائی کا جواب بھلائی سے دو. اگر برائی کا جواب معاشرے میں برائی سے دینا شروع ہو جائے, اور جیسے لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینا شروع کر دیں گے, تو پورا کا پورا معاشرہ ایک جنگ زدہ ماحول بن جائے گا. اگر معاشرے میں امن چاہیے تو کچھ لوگوں کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا, کچھ لوگوں کو
اپنے اس مخالف کی ذاتیات پر نہیں، اپنے رب کی رضا پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار میں تحمل پیدا کرنا ہوگا، تبھی جا کر معاشرے کے اندر کانٹوں کی بجائے پھول جنم لینا شروع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر اگر تم کسی کی بدخوئی کے جواب میں اچھی بات کرو گے اور اس کی برائی کا بدلے میں اچھائی کرو گے تو وہ جو تمہارا دشمن ہے، قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے، وہ پھر تمہارا دشمن ہے، آج تمہارے اس عمل کی بدولت دشمن نہیں رہے گا، تمہارا بڑا اچھا گہرا دوست بن جائے گا۔ مگر آج شیطان اور ہمارا نفس ہمیں اس راہ پر چلنے نہیں دیتا، ہمیں کئی وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ کہیں گے تم کمزور ہو، لوگ کہیں گے تمہارے اندر جرت نہیں ہے، تم دب گئے ہو، وہ تم پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ اور اس طرح کی کئی ہیلے ڈال کر شیطان ہمیں نرمی کی راہ اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے کہ کسی کی برائی کے جواب کو برائی سے نہ دینا بلکہ اچھائی سے دینا، اب یہ الفاظ اللہ کے سنیے، وما یلقاھا الا الذین صبروا، یہ جو نعمت ہے انہی کو دی جاتی ہے جو صبر والے ہوتے ہیں، اور یہ جو نعمت ہے انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے اعلیٰ نصیب والے ہوتے ہیں۔ اب یہ الفاظ اپنے دل پہ لکھنے والے ہیں کہ ہم شیطان کی بات مانیں جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دو گے تو معاشرے میں کمزور شمار ہوگے، یہ بات مانی جائے، یا رب رحمان کی بات مانے جو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو تم ہماری نظر میں بڑے نصیب والے ہوگے، معمولی لوگ نہیں ہوگے۔ یہ بڑا خاص کرم ہوگا اس انسان پر جو اس روش پر چلے گا، اور اللہ رب العزت بڑے ہی فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ جو بندہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، رب کائنات تو بڑا کریم ہے، وہ اس سے پھر کئی گنا بڑھ کر رحمت اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے احوال پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہو یا اوورال عالم اسلام میں دنیا کا معاشرہ ہو، پوری انسانیت کا معاشرہ ہو، ہمیں اگر اپنے طرز عمل میں اگر ہم یہ تبدیلی مثبت نہ لے کر آئے تو اس کے نتیجے میں یہ ہمارا معاشرہ جہنم بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس دنیا میں رہ کر جنت کا ماحول پیدا کرے تو پھر یقیناً خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا، اپنے ظرف کو کھلا کر کے معافی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔